अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर और हक़ाइक़ और मैं हूं उमर ख़त्ताब। पीटीआई की वफ़द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, इस पर बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं। बहुत सारी डिबेट्स भी हुई हैं सोशल मीडिया पे, टीवी चैनल्स पे, कि वो पीटीआई जमात जो किसी भी पार्टी से मुफाहमत की पॉलिसी इख्तियार नहीं करती थी, तैयार नहीं थी कि किसी पार्टी से बात की जाए। जिस तरह चेयरमैन पीटीआई जो है उसने ये भी कहा था कि हम जो चोर हैं, जो डाकू हैं, उनसे कोई बात नहीं करेंगे, बस इलेक्शन पे बात करेंगे, इलेक्शन की बात करें। दूसरी तरफ ये कि सदर आरिफ अलवी साहब कहते हैं कि इलेक्शन जो है वो जनवरी में नहीं होंगे। इसहाक डार साहब कहते हैं कि ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि इलेक्शन जनवरी से आगे निकल जाएं। बिलावल भुट्टो साहब की अगर बात करें, पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं, उनका ये कहना है कि बल्कि उनको मुतालबा कर दिया गया है कि इलेक्शन की तारीख जल्द डिक्लेयर कर दी जाए। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ ढक्कू साहब, सहाफ़ी तज़कियाकार मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ढक्कू साहब, बताइएगा आपको क्या लगता है कि जिस तरह पीटीआई के वफ़द ने मौलाना फजल रहमान से बात की है, वफ़द ने मुलाकात की है, इस मुलाकात से आगे जाके कोई मस्बत नताइज सामने आ सकते हैं? आपको क्या लगता है वही मौलाना साहब हैं जिनके बारे में डीजल का लक़ब दिया जाता था पीटीआई वालों की तरफ से? जी ढक्कू साहब, बताइएगा आपको क्या लगता है कि जिस तरह पीटीआई के वफ़द ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की है पिछले दिनों, उस पर काफ़ी डिबेट्स हुई हैं, काफ़ी सवालात जन्म लेते हैं, वही पीटीआई जो है जिसने ये पॉलिसी अपना के रखी थी कि हम जो है वो किसी जमात से कोई भी बात नहीं करेंगे, कोई मुफाहमती पॉलिसी नहीं है, सिर्फ इलेक्शन पे बात करेंगे, अब क्या हो गया? आपको क्या लगता है? जी, बेसिकली तो समझता हूँ कि असल पॉलिटिक्स जो है वो पीटीआई ने अब स्टार्ट की है। पाकिस्तान में जितने भी पॉलिटिकल फिगर्स हैं, बेसिकली आप उनको माइनस नहीं कर सकते। जी अगर आप ये समझते हैं कि आपके फॉलोअर्स हैं, तो मौलाना साहब जो हैं वो भी एक आप ह्यूज फॉलोइंग रखते हैं और स्ट्रीट पार काफी है उनके सारे लोग पास। उनके पीछे। जी बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम ये पीटीआई वाले या मैं या आप ये कहें कि मेरी इज्जत हो पाकिस्तान में, मेरी तालीम की कदर की जाए, मेरी फॉलोइंग की कदर की जाए, तो हमें और जो पॉलिटिकल पावर्स हैं, पॉलिटिकल एलीट्स हैं, उनकी भी कदर करना पड़ेगी। बेसिकली सिस्टम में आप किसी बंदे को एरेडिकेट करके अकेले ही सिस्टम में नहीं रह सकते। तो ये पॉलिसी जो डे वन से थी, इसको हम सपोर्ट नहीं कर रहे थे कि डे वन से आप पॉलिटिकल जितने भी फिगर्स हैं उनके साथ बैठ के इस मुल्क का हल निकालें। अकेला वन मैन शो जो है वो पहले दिन भी ठीक नहीं था, आज भी ठीक नहीं है। तो मैं अच्छा, ये आपको समझता क्या हूँ कि लगता है कि जिस पॉलिटिकली तरह खान साहब जो है वो जेल में हैं और पीटीआई के वक्त किस तरह मुलाकात आने वाले दिनों में क्या कोई अहम पेशरफ्त हो सकती है? बेसिकली ये एक अहम पेशरफ्त इसको आप कह सकते हैं। ये एक मुलाकात, जिस तरह से इमरान खान साहब ने कंटेनर पे खड़े मौलाना साहब को और अपनी स्पीचेस में अपनी गवर्नमेंट के दौरान जितना इनको रगड़ा लगाने की कोशिश की है या उनके बारे में बात की है, तो ये जो एक मुलाकात के लिए ये भी एक पेशरफ्त आप समझे हो चुकी है। ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक खुशाइंद बात है कि पीटीआई की भी बहुत सारी फॉलोइंग है, वो भी ये उम्मीद रखती है कोई ना कोई सूरत हाल के इसका बैठ के जो फैसला किया जाना चाहिए। जिस तरह से इमरान खान साहब कहते हैं कि दुनिया में कोई भी इशू जो है वो मिलिट्री वो सोल्यूशन नहीं हो सकती, तो इसी तरह पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो है ये भी गालम गलोच एक दूसरे पे इल्जामात से नहीं चल सकेगी। लोगों के साथ बैठना पड़ेगा, उनकी बात को सुनना पड़ेगा, उनकी बात का एहतराम करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छी पेशरफ्त है और इन आपको पीटीआई नहीं के लगता जो जितने आपको नहीं लीडर्स लगता ढक्कू साहब के खान साहब को निकालने के लिए या आगे इलेक्शन है उस हवाले से कोई रास्ता तलाश करने के लिए पीटीआई के जो रहनुमा हैं वो कोशिशें कर रहे हैं? जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और ये अंदर से भी खबरें आ रही हैं कि इमरान खान साहब भी यही चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो फेस सेविंग है वो मिलनी चाहिए और इस सिस्टम को इस तरह से वो कहते हैं कि मैं सिस्टम चेंज करके पाकिस्तान में तब्दीली लाना चाह रहा हूँ। तो अब वो समझते हैं कि पॉलिटिकल इश्यूज जो है उनको पॉलिटिकली लोगों के साथ बैठ के ही सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। अदरवाइज जो है वो यहाँ पे कोई तहरीक आज़ादी और ये वो वाली सारी चीजें जो है वो एक तकरीर की हद तक पुरजोश करने के लिए कारकुनान को बुलाने के लिए तो हो सकती हैं,
لیکن ایک اس کا جو پریکٹیکلی امپلیمنٹیشن اگر ہم دیکھیں تو وہ بات چیت ہی ہے. ہم جتنے بھی لیڈران ہیں، جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ حل ہو سکتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کے جو لیڈران باہر ہیں، ان کو جی یہی ہدایات کی گئی ہیں عمران خان کی طرف سے کہ آپ جتنے بھی پولیٹیکل فگرز ہیں ان کے ساتھ مل کے بیٹھ کے کوئی نہ کوئی راہ نکالیں جس سے جو ہے وہ ہم آنے والے الیکشن سے آؤٹ نہ ہوں. جی، یعنی کہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے بات کرنی چاہیے اور مفاہمتی پالیسی کو اپنانا چاہیے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ بلاول بھٹو صاحب جو ہے بار بار جو ہے ان کے بیانات بھی آ رہے ہیں اور ابھی انہوں نے الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے مطالبہ کر دیا ہے. صدر عارف علوی صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن جنوری میں نہیں ہو سکتے. ان کو مایوسی نظر آ رہی ہے، وہ نہیں سمجھ رہے کہ الیکشن ہوں گے جنوری میں. آپ کو کیا لگتا ہے، جنوری میں الیکشن ہوں گے یا کچھ دیر ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، الیکشنز جو تھے وہ جس طرح 90 روز سے آگے چلے گئے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ الیکشن کمشنر جو ہیں یا الیکشن کی جو ایک تیاری ہے، وہ ایک گہما گہمی جو ہوتی ہے وہ نظر نہیں آ رہی. ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹس بھی ہیں وہ بھی الیکشن کی طرف ابھی موو ہوتے نظر نہیں آ رہے. وہ ایک کمپین صورتحال بنتی ہے جو نیچے گاؤں لیول تک لوگ جو ہیں وہ الیکشن میں ایک نظر آتا ہے کہ یار الیکشن نزدیک آ رہے ہیں، لوگوں نے اشتہارات لگوا کر دیے تھے، وہ ایک سا بن جاتا ہے. ابھی تک تو وہ بھی گراؤنڈ لیول پہ تو وہ نظر نہیں آ رہا. عارف علوی صاحب کی اگر ہم بات کریں، وہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہا ہے تو اٹ مینس کہ ان کے پاس کوئی اندر کی خبر ہے. اور جس طرح سے یہ تصدیق یہ ہوتی ہے کہ جس طرح سے بلاول بھٹو صاحب نے اگر اس کی تاریخ مانگ لی ہے، اٹ مینس کہ کوئی نہ کوئی ایسا وہاں پہ موجود اسٹیبلٹی کی طرف دیکھ رہی ہے وہ پار، یا وہ الیکشن کمشنر جو ہے یا جنہوں نے الیکشن کروانے ہیں وہ ایک سٹیبلٹی یا وہ ایک جو سچویشن پیدا کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہو نہیں پا رہی. تو اس وجہ سے ہی یہ ہجان کی صورتحال جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہے یا دوسری جماعتیں ہیں ان کے اوپر طاری ہے کہ یہ الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے. اچھا، جس طرح سے نواز شریف صاحب کو ریلیف دیا گیا ہے، ان کے آنے سے پہلے ان کو حفاظتی ضمانت ملنا، پھر پروٹوکول دینا، پھر اس طرح تمام مشینری استعمال ہوئی ان کے استقبال کے لیے، اس طرح ان کا استقبال کیا گیا جس طرح ایک وزیر اعظم کا استقبال کیا جاتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو الیکشن ہیں وہ ہونے چاہیے، یا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کے حوالے سے ہمیں سیکیورٹی بھی چاہیے، اس کے لیے ہمیں اربوں روپے بھی چاہیے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن کروانے چاہیے یا ویسے ہی ان کو گدی پہ بٹھا دینا چاہیے نواز شریف صاحب کو؟ دیکھیں، جس طرح سے نواز شریف صاحب وہاں سے جس طرح سے ہم باہر جاتے ہیں نا، ادھر سے کینیڈا کی پی آر بھی ہم اپلائی کر سکتے ہیں، تو وہاں سے وہ پی آر اپنی اپلائی کر کے یہاں پہ آئے ہیں. تو جس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ سسٹم کو جو ہے وہ ڈی ریل کیا گیا، سسٹم کو نیم برہنہ بلکہ ایک برہنہ طریقے سے جو ہے وہ اس کو استعمال کیا گیا چیزوں کو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اتنے پیسے لگانے کی ضرورت نظر نہیں آتی. اچھا، آپ کو لگتا نہیں کہ جس طرح ان کی آمد ہوئی، جس طرح عدل و انصاف کے ساتھ مذاق کیا گیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک عام جو آدمی ہے، ایک غریب آدمی ہے، کیا وہ توقع کر سکتا ہے عدالتوں سے کہ اس کو عدل و انصاف ملے گا؟ بیسیکلی غریب آدمی تو اس کو تو روٹی اور کپڑے کی فکر لاحق ہے، اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ انصاف ہوتا کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ گراؤنڈ لیول پہ اگر دیکھیں تو وہ لوگ وہ ایک میاں کلچر جو ہے وہ موجود ہے. ابھی بھی بسیں بھر بھر کر لائی گئی، تو وہ لوگ جو ہمیں بتا رہے تھے کہ ہمارا جانے کا تو نہیں ہے، اللہ نے کہہ دیا اب ہمیں جانا پڑے گا. دوسری بات میں عمر بھائی یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بیسیکلی یہ نون لیگ کی بڑی خوبصورت بات ہے پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم میں کہ وہ ہمیشہ اپنے، جس طرح سے عمران خان کہتے ہیں اپنی تقاریر میں کہ وہ اپنے امپائرز لگاتے ہیں پہلے، اس کے بعد گراؤنڈ میں اترتے ہیں. تو یہ نون لیگ پاکستان کے کلچر کو جس طرح سے کنٹرول کرتا ہے اور سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے، بیسیکلی اب سسٹم ان کے بالکل ہاتھ میں ہے. وہ جس طرح چاہ رہے ہیں سسٹم اس طرح موو کر رہا ہے. تو اب سسٹم جو ہے وہ غریب کے لیے تو بڑا سخت ہے، لیکن نواز شریف صاحب کے لیے جس طرح سے رات کو کبوتر آ گئے تو اب نیچر بھی اس کی جو سپورٹ کر رہی ہے، رات کو کبوتر بھیج رہی ہے، تو سسٹم کیا کرے بیچارہ، سسٹم تو پھر کسی نہ کسی کے انڈر آتا ہے. صحیح ہے. اچھا، پیپلز پارٹی، جس طرح آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ پیپلز پارٹی اپنی راہیں جدا کرتی نظر آتی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی نیا اتحاد ہو سکتا ہے مسلم لیگ نون کے علاوہ؟
جی بیسیکلی تو یہ ایک لابی بن چکی ہے نا. مسلم لیگ نون جو ہے وہ الیکشن کروانے کو اسی لیے تو تیار نہیں ہے، یا الیکشن میں جانے کے لیے اسی کے لیے تو وہ تیار نہیں ہو پا رہی کہ یہ جو استحکام پاکستان پارٹی بنی ہے، پیپلز پارٹی، اور ان کے ساتھ جو سیٹل ڈاؤن معاملات ہو چکے ہیں، تو اس اچھا طرح سے نون لیگ جو ہے وہ ابھی پریکٹیکلی تو اپنے آپ کو بالکل وہ بے یار و مددگار فیل کر رہی ہے نا، کہ فیلڈ میں ہم کس طرح سے اتریں گے. یہ جتنے بھی پارٹیز ہیں وہ پیپل پاکستان تحریک انصاف سے لوگ پاکستان یہ استحکام پاکستان پارٹی میں لوگ آئے ہوئے ہیں سارے، تو یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ، مولانا کے ساتھ تو بیٹھنے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ اچھا لوگ مجھے آپ نہیں نے لگتا جس کہ طرح نون کہا لیگ کہ کو بھی اس سینیریو میں شامل کریں گے. جب یہ ان کا جو بیانیہ بھی ان کے ساتھ ان کے پاس کوئی خاص بیانیہ بھی نہیں تھا، تو ابھی جلسہ تو ہو گیا، لیکن آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آگے کیا یہ چورن بیچیں گے عوام کو؟ کیسے یہ اپنی جیت کو یقینی بنا سکتے ہیں؟ میرا خیال میں اگر گراؤنڈ ریالٹیز کی طرف دیکھا جائے، یا گراؤنڈ پہ جہاں پہ اگر ووٹ کی طاقت کو دیکھا جائے، تو نون لیگ کے پاس کوئی چانس. ممتاز صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح نواز شریف آنے سے پہلے بھی ہر بندے سے پوچھ رہے تھے کہ مجھے کیا بیانیہ اختیار کرنا چاہیے، لیکن کسی نے بھی کوئی خاص اس طرح کا بیانیہ بتایا نہیں ان کو، جس طرح جلسے میں آئے کوئی بیانیہ نہیں بتایا، کوئی انہوں نے عوام کو ریلیف دینے کی بات نہیں کی، آپ کو کیا لگتا ہے جلسہ تو ان کا ٹھس ہو گیا، جس طرح بندے اٹھا کر لے کر آئے پیسوں پہ، دیاڑی پہ، بریانی پہ، اب آپ کو کیا لگتا ہے نون لیگ کا کیا بنے گا؟ پریکٹیکل گراؤنڈ پہ نون لیگ بیسیکلی اسی لیے تو ڈری ہوئی ہے کہ وہ الیکشن نہیں چاہ رہے، اور جو لوگ ان کے لیے گراؤنڈ ہموار کر رہے ہیں ان کے پاس رپورٹس پوری ہیں جی کہ عوام جو ہے بیسیکلی وہ نون لیگ کو نہیں دیکھنا چاہ رہی. تو نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے پاس بیانیہ موجود ہی نہیں ہے. آپ ان کی پوری سیاست دیکھ لیں، 85 سے دیکھ لیں آپ 2023 تک، یہ مہنگائی کے اوپر بات کرتے ہیں، ان کے پاس اور مہنگائی کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور مہنگائی جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارا جو عام پرسن ہے اس کو ہی وہ اس کے پاس موجود نہیں ہے، روٹی کھانے کے لیے اس کے پاس موجود نہیں ہے. مطلب بنیادی فارمر سہولتوں سے ہمارا محروم پسٹو ہے. ہے. جی ہماری فارمر جو کمیونٹی جو ہے اس کے پاس فرٹیلائزر موجود نہیں ہے، اس کے پاس جو ہے وہ اس کی اجناس موجود پڑی ہے، بہاریہ مکئی بھی اس کے پاس موجود پڑی ہے، موسمی مکئی بھی اس کے پاس پڑی ہے، مسٹرڈ اس کے پاس، سرسوں اس کے پاس پڑا ہے، وہ بیچ نہیں سکتا. تو چاہیے تو یہ تھا کہ 4 سال بعد آپ آ رہے ہیں تو آپ اکانومی کی صورتحال بہتر کرنے کے لیے کوئی لائحہ عمل دیتے، آپ بتاتے کہ میں آنے والے دنوں میں یہ کروں گا، آنے والے دنوں میں اکانومی کی صورتحال کو میں اس طرح سے بہتر مطلب کہ کر سکتا ہوں. معاشی جو بحران ہے اس لیکن سے آپ نکلنے کے لیے انہوں نے کوئی معاشی پلان نہیں سامنے رکھا یا عوام کو نہیں بتایا. آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں گے الیکشن ہونے تک؟ عمران خان صاحب بیسیکلی تو جو ہم باتیں سن رہے ہیں کہ وہ بات مان نہیں رہے، اگر وہ بات مان جائیں گے تو آ جائیں گے. ادروائز آپ کو پتا ہے کہ لابیز بڑی سٹرونگ ہیں پاکستان میں، انٹرنیشنل لیول کی لابیز جو کام کر رہی ہوتی ہیں ہمیشہ سے، وہ اتنی سٹرونگ لابیز ہیں کہ وہ اس طرح سے کرنے نہیں دیں گی. مجھے تو بالکل نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کو یہ الیکشن لڑنے دیا جائے گا یا وہ باہر آ جائیں مطلب گے، اجازت حالات نہیں نارمل ہو ہوگی. جائیں گے، اس اچھا طرح یہ بتائیے کہ جس طرح لگتا پی نہیں ہے. ٹی آئی جو ہے مسلم لیگ نون پہ تنقید کر رہی ہے، نواز شریف کی آمد پہ تنقید کر رہی ہے، کیا یہ ان کو جو ریلیف دیا جا رہا ہے، ان کو جو ریپڈ رسپانس دیا گیا ہے عدالتوں کی طرف سے ریلیف کے حوالے سے، اس پہ ان کی تنقید ہے یا ان کی کوئی ڈیمانڈ ہے کہ خان صاحب کو بھی اس طرح ریلیف ملنا چاہیے؟ بیسیکلی تو یہ ڈیمانڈ ہے، اور جو نون لیگ کے والوں سے اگر ہماری بات ہوتی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 2018 میں پی ٹی آئی نے بھی تو یہ ریلیف انجوائے کیا تھا نا، ہماری بھی تو چلتی ہوئی حکومت جو تھی اس کو عدالتوں نے ہی ختم کیا تھا، اور اب ٹھیک ہے. عدالتوں نے ہمیں بلا لیا واپس. تو میرا خیال میں پی ٹی آئی کو اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے. تو نون لیگ والے یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے بھی اب این آر او کی جو بات عمران خان صاحب کرتے تھے اب اس لیول پہ آ چکے ہیں کہ وہ این آر او جو ہے وہ اب پی ڈیمانڈ ٹی کر آئی رہے ہیں. والے بھی مانگ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ممتاز ڈھکو سینئر صحافی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین کے پی ٹی آئی کی اگر بات کریں تو پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی این آر او کی تلاش میں ہے. جس طرح انہوں نے مولانا صاحب سے ملاقات کی اور جس طرح ان کے بیانات سامنے آ رہے ہیں، اور نون لیگ جو ہے اس کے پاس کوئی ابھی تک بیانیہ نہیں ہے معاشی بحران سے نکالنے کے لیے پاکستان کو. انہوں نے ابھی تک کوئی بھی معاشی پلان جو ہے وہ عوام کے سامنے نہیں رکھا. اس کے ساتھ ہی عمر خطاب کو دیجیے اجازت.